नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। मोहतरम नाज़रीन और सामीन गिरामी कदर, आज हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 20वें पारे का ख़ुलासा आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। 20वें पारे की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत के दलाइल को एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र फरमाया है और बड़ा मुवाजना किया है इस बात में कि माबूद बरहक और माबूदान बातिला, इनमें कितना फ़र्क होता है। एक वो ज़ात है जिसने आसमान ज़मीन, आसमान से पानी ज़मीन व आसमान को पैदा किया, आसमान से पानी उतारा, फिर अल्लाह ने उसके ज़रिए बागात पैदा किए पुररौनक। ये कहकर अल्लाह फरमाते हैं, अब ज़रा ये बतलाओ, तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम एक दरख्त बना सको। तो जो ज़ात पूरी कायनात बनाती है और उसके मुकाबले में एक वो है जो एक दरख्त भी नहीं बना सकता, तो अइलाहुम मअल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और इलाह और माबूद हो सकता है? फिर इबादत किसी और की हो सकती है? बल हुम कौमुन यादिलून, ये कौम ऐसी है जो हक बात से मुंह मोड़ने वाली है और हक बात से एराज़ करने वाली है। अल्लाह ने फिर आगे भी इस सिलसिले को चलाया। भला वो ज़ात जिसने ज़मीन को करारन, बिछौना और ठहरने की जगह बना दी, उसके दरमियान नहरें निकाली, पहाड़ बनाए, 2 समंदरों में पर्दा बना दिया, कि अल्लाह के साथ कोई और इलाह हो सकता है? भला वो ज़ात जो मजबूर की पुकार सुनती है जब वो उसको पुकारता है, तकलीफ़ दूर करती है, भला उसके साथ कोई और इलाह हो सकता है? भला वो ज़ात जो खुश्की और समंदर के अंधेरों में तुम्हें राह दिखाती है और हवाओं को अपनी रहमत से पहले खुशखबरी देकर भेजती है, कि अल्लाह के साथ कोई इलाह हो सकता है? ये दलाइल कुदरत हैं जो अल्लाह ने अपनी वहदानियत के लिए ज़िक्र की हैं। फिर अल्लाह ने इस मसले का मनफी पहलू ज़िक्र किया कि ज़मीन व आसमान की जितनी चीज़ें भी हैं वो पोशीदा बातें और गैब की बातें नहीं जानती सिवाय अल्लाह के, और उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। जिनको अपनी ज़ात का इल्म न हो, उनको कायनात का इल्म कैसे हो सकता है? रकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन का शकवा किया है, जो कहते हैं कि जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? ये वादे हमसे पहले लोगों के साथ भी होते आए रहे हैं। मेरे पैगंबर, इनकी बातों पे गम न कीजिए। हो सकता है कि जो अजाब का वादा इनसे किया जा रहा है ये बहुत करीब आन पहुंचा हो, नज़दीक आन पहुंचा हो, और तुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि तेरा रब पोशीदा और ज़ाहिर हर बात को जानता है। और ये कुरान एक ऐसी नेमत है जो बनी इसराइल के सामने उन चीज़ों के मुताल्लिक जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं, कुरान सही रहनुमाई करता है और कुरान हकीकत को वाज़े करता है। मेरे पैगंबर, आपका सुनाना अपनी जगह पे, लेकिन क्या करें कि ये जो काफिर है ना, ये मुर्दों की तरह हैं, और मुर्दों को कौन सुनाए? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, बहरे को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते, और अंधे को आप रास्ता नहीं दिखा सकते। जिस तरह अंधा, जिस तरह बहरा, इसी तरह ये काफिर, ये भी तेरी बात नहीं सुनते जिस तरह के मुर्दे तेरी बात नहीं सुनते। ये आयत बड़ी वाज़े है इस मसले में कि मरने के बाद कोई इंसान दुनिया वालों का कलाम सलाम कोई चीज़ भी नहीं सुनता। रकू नंबर 3 में अल्लाह ने क़ियामत का मंजर ज़िक्र किया है कि जब हम हर उम्मत में से एक बड़ी बड़ी जमात बाहर निकालेंगे जो हमारी आयतों की तकज़ीब करती थी, और अल्लाह उन्हें पूछेंगे, बताओ अब तुमने क़ियामत को देख लिया और क़ियामत तुम्हारे सामने आ गई?
دلائل قدرت بھی اللہ نے ذکر کیے کہ ہم نے زمین رات کو بنایا تاکہ لوگ سکون حاصل کریں، دن کو دیکھنے والا، اور قیامت کا منظر وہ ہوگا جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس طرح چلیں گے جس طرح بادل چلتے ہیں۔ وہاں جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کو بہتر بدلہ دیں گے، اور جو برے کام کر کے لایا اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کے آخر میں اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پیغمبر تیری باتیں اگر انہیں ناگوار گزرتی ہیں تو آپ فرما دیں مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرم بنایا ہے، میں قرآن پڑھتا رہوں، اب جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون زمین میں بڑا سرکش بنا پھرتا تھا، اس نے لوگوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک جماعت کو کمزور کرتا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ جب ہم نے چاہا کہ ہم کمزور لوگوں پر اپنا احسان کریں اور ہم ان کو امام بنائیں اور زمین میں ہم ان کو اپنی قدرت اور طاقت سے قوت عطا کریں، اور فرعون اور ان کے لشکر اور حامان کو ہم وہ عذاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہم نے ان کی ماں کی دل میں بات ڈال دی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، جب خطرہ محسوس ہو سمندر کے حوالے کر دینا، فرعون اس کو اٹھا لے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس کو اپنے گھر میں پال رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں یا ہمیں کوئی فائدہ دے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا۔ ہم نے ایک طریقے سے حضرت موسیٰ کو ماں کی طرف واپس کر دیا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو حضرت موسیٰ کی بہن چونکہ ساتھ جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر بتلاؤں کہ جس گھر میں موسیٰ علیہ السلام دودھ پئیں گے۔ چنانچہ ماں کی طرف واپس آ گئے اور اللہ نے ماں اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے نبوت اور حکم اور علم عطا کیا۔ اس حکم سے مراد ہے دین کی سمجھ، اور علم سے مراد ہے وہ جو نبوت سے پہلے کا علم ہوتا ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں داخل ہوئے، وہاں دو بندے لڑ رہے تھے، ایک وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم کا ہے، دوسرا وہ ہے جو ان کا مخالف ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ یہ بندہ مجھے مار رہا ہے، آپ میرا تعاون کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو بس اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میرا تو ارادہ نہیں تھا مارنے کا، یا اللہ یہ شیطان کا کچھ عمل دخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ مر گیا ہے۔ پھر دوسرے دن وہی بندہ لڑ رہا ہے کسی اور بندے کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی ہر روز لڑتا ہے، تیرے ساتھ ہی لڑائی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اب پھر پکڑے دوسرے بندے کو، تو اس نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا موسیٰ تو اس طرح مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے۔ بس یہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ فرعونی کو مارنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ادھر مشورے شروع ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے مار دیا ایک فرعونی کو، ان کے قبیلے کا بندہ، کیوں نہ ان کو قتل کیا جائے۔ ایک بندے نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف رخ کر کے چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر پہنچے، دو بچیاں کھڑی ہیں جو بیچاری اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، باقی سارے لوگ پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم پانی کیوں نہیں پلا سکتی؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم یہاں آ نہیں سکتا، یہ چلے جائیں گے پھر ہم اب پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پانی پلایا بکریوں کو، وہ چلی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کوئی رزق کا انتظام فرما دے۔ ایک لڑکی آ گئی، کہتی ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں گئے، وہاں پتہ چلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچی کہنے لگی باپ کو
کہ ابا جان موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نوکر نہ رکھ لیں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10 سال یا 8 سال ہماری خدمت کرو، میں اس کے بدلے میں ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ وہ مدت پوری ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے جی، بیوی کو ساتھ لے کر کوہ طور پہ پہنچے۔ وہاں اللہ نے نبوت عطا فرما دی اور اللہ نے 2 معجزے عطا کیے، لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا ید بیضا بن جانا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کی طرف اور انہیں میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے کہنے لگے یا اللہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے پیغمبر، ہم سارا انتظام کر دیں گے۔ جب وہاں پہنچے پھر وہ مقابلے کی بات کہ جادوگر آ گئے مقابلے میں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام فرعون کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرعون میرا الہ وہ ہے جو کائنات کا رب ہے، تو نے بھی اپنے آپ کو رب کہا ہے لیکن تو رب نہیں ہے۔ فرعون نے اپنی تکبر کی وجہ سے بات کو نہ مانا، ہم نے پکڑ کر اس کو دریا میں غرق کر دیا اور دنیا آخرت میں اس کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد کتاب عطا فرمائی، اور میرے پیغمبر آپ مغرب کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ تو یہ سب میری قدرت کے دلائل ہیں، تیری نبوت کی صداقت کے دلائل ہیں۔ تو لوگوں کے پاس جب کوئی بات آتی ہے رب کی تو لوگ تو انکار کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی گئی۔ میرے پیغمبر آپ بھی اپنی قوم سے کہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ورنہ قرآن کی بات مانو۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیتیں لگاتار لوگوں کی طرف بھیجی ہیں۔ یہ آیات اس لیے بھیجی گئی ہیں تاکہ لوگ ان آیات کو سن کر اس پر ایمان لائیں، اور یہ لوگ جو اہل کتاب میں سے صحیح بندے ہیں نا، وہ تو اس کو سن کر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ ضدی ہیں وہ اعراض کرتے ہیں اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہیں مکے والوں کو کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو حرم بنایا ہے، لوگ آس پاس اچک لیے جاتے ہیں اور تم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہو جہاں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، اور نہیں لاؤ گے تو پہلی بستیوں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص، ایک وہ بندہ ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، مومن، اور وہ اس کو ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جو دنیا کی ناز و نعمت میں پلا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے؟ لیکن لوگ اپنے شرکاء کو بھول جائیں گے اور شرکاء بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اس دن ساری خبریں جو ہیں وہ اندھی ہو جائیں گی اور کوئی پڑھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب یہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور تیرا رب ان چیزوں سے پاک ہے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہی الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ بتلاؤ اگر اللہ رات کو لمبا کر دے قیامت تک، کوئی اور ہے جو روشنی لائے؟ اگر دن کو لمبا کر دے قیامت تک، کوئی اور الہ ہے جو رات کو لے کر آئے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ نے قارون کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ قارون فرعون، یہ ایک بہت بڑا خزانہ اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، بڑا مالدار اور بڑا تکبر کرتا تھا اپنے مال دولت کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تکبر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کو قوم نے سمجھایا بھی صحیح کہ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن بالکل تکبر کرتا رہا۔ اور ایک دن وہ باہر نکلا اور بڑی زیب و زینت کے اندر، اب کمزور لوگوں میں سے ایک طبقہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا ہائے ہمیں بھی وہ چیز ملتی جو قارون کو ملی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اہل علم کہنے لگے
تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا وہ بہت بہتر ہے، قارون کی دولت دیکھ کر اس کی تمنا نہ کرو، یہ تو حقیر چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی لشکر نہیں تھا جو اس کی مدد کرے۔ اب اس کے بعد جو لوگ کل یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون والی نعمت ملتی، وہ کہنے لگے ہائے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، نیک عمل کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف واپس کیا، اسی طرح ہم تجھے بھی ایک دن مکے کی طرف واپس لائیں گے، اور ہم آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی یا آپ نبی بنیں گے، یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا پیغمبر۔ تو یقین رکھو میرے پیغمبر کہ ہم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی تجھے کامیابی سے سرفراز کریں گے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو الہ بنا کے مت پکارو، اس لیے کہ کائنات کا الہ ایک اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ایک بات ذکر کی کہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہنے کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، پہلے لوگوں پر بھی آئیں، اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ ایمان اس کے ساتھ آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہی لوگ جو آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ انہی کو آخرت میں بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اگر ماں باپ بھی تجھے شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی، میرے مقابلے میں ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات ذکر کر کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں مومنوں کو کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، قیامت کے دن اگر مشکل آئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، پورے 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم نے نہ مانا، طوفان آیا اور اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو تم نے بنائے ہوئے یہ چند مورتیاں ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہو، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے وہ تمہارے لیے رزق کے مالک بھی نہیں، اور رزق اللہ کے پاس ہے۔ قوم نے نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا کی۔ قوم کہنے لگی اس کو قتل کرو، جلا دو، اللہ نے آگ سے ان کو محفوظ رکھ لیا، اللہ نے آگ سے بچا لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بھانجے حضرت لوط وہ ان پہ ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم کہنے لگے میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے۔ ہجرت کے بعد اللہ نے اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں نبوت کے سلسلے کو باقی رکھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ قوم بے حیائی کے کام کرتی تھی اور ہم جنس پرستی میں ملوث تھی اور بھی بڑے برے کام کرتی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس قوم کے خلاف میری مدد کر۔ پھر فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر اور کہنے لگے ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں لوط بھی ہے، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے، لوط اور اس کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، بیوی ایمان نہیں لائی وہ ساتھ غرق ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے آسمان سے پتھر برسا دیے، زمین پلٹ کے رکھ دی اور اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب کو مدین کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے بھی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کا یقین دل میں پیدا کرو۔ ان نے جھٹلا دیا، ان کو پکڑ لیا چیخنے، اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے ہو گئے۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ سب وہ ہیں کہ جن کی بستیوں کے پاس سے تم گزرتے رہتے ہو، یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ شیطان نے ان کو اعمال کو مزین کر کے دکھا دیے۔ قارون، فرعون، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دلائل لے کر آئے، پھر اللہ نے پکڑا ان کو،
کسی پر تو اللہ نے پتھر بھیج دیے، کسی کو چیخ نے، کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو اللہ نے غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے مشرکین کے معبودوں کی ایک مثال دی کہ جس طرح ان کی مثال ایسے ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنایا ہوا ہے، جیسا کہ عنکبوت، یہ مکڑی، اس کا گھر بڑا کمزور ہے لیکن سمجھتی یہ ہے کہ بڑا مضبوط ہے۔ اسی طرح مشرکین کے سارے سہارے کمزور ہیں اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے پارے کے اختتامی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔